बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवीएन की रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। नाज़रीन, टीवीएन की रमज़ान ट्रांसमिशन में हम किताब व सुन्नत की रोशनी में इस्लाम के अकायद और अमाल के हवाले से उठने वाले सवालात के जवाब पेश करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, टीवीएन की रमज़ान ट्रांसमिशन में आप भी शामिल हो सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपना सवाल भेज सकते हैं। हम किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाब प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाज़रीन, ज़कात इबादत में बहुत अहम इबादत है। रमजान मुबारक में आमतौर पर मुसलमान ज़कात अदा करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम आम तरीन इबादत के हवाले से बुनियादी मसाइल से आगाही हासिल करें। आज हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर कामरान अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि ज़कात का बुनियादी मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक हमजहत दीन है जिसने सिर्फ इंसानियत को इबादत और अकायद की तरफ ही राग़िब नहीं किया, बल्कि इसने इस दीन ने मुआशरत के जो मसाइल हैं, मुआशरती मसाइल हैं, इंसानी के जो तकाज़े हैं, उन तकाज़ों की तकमील के हवाले से भी अपना अहम एक रोल प्ले किया है और उसके हवाले से तालीमात दी है। कोई भी इबादत है उसका एक फ़लसफ़ा है, उसका कोई ना कोई मकसद है। मिसाल के तौर पर हम जो अहम तरीन इबादत हैं जी, नमाज को जब हम देखते हैं तो नमाज एक तो अल्लाह के सामने झुकने का अमल है, एक इबादत है। इसके साथ साथ ये इबादत कुछ अपने मुआशरती असरात और फ़वाइद भी रखती है। जी, इसी तरह जो रोज़ा है, रोज़े के भी कुछ मुआशरती असरात हैं। इसी तरह जो ज़कात है, ज़कात का जो तसव्वुर है वो भी बिल्कुल मुआशरती नौइयत का है। इसमें जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इस्लामी मुआशरे से गुर्बत और मोहताजी को ख़त्म करना, और जो गरीब और कमज़ोर तबकात हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए उनके मुआशरती और मुआशी मसाइल का अजाला करना, ये बुनियादी मकसद है। यानी ये गुर्बत के ख़ात्मे का एक आलमगीर प्लान है, जी, एक आलमगीर निज़ाम है कि जो मुआशरे से गुर्बत के ख़ात्मे की अमली तदबीर है। बिल्कुल। और इसमें जो ज़कात का निज़ाम बनाया गया है और जितना सख्ती के साथ इस पर डिसिप्लिन अंदाज में इस पे अमल कराने की कोशिश की गई है इस्लाम में, जी, उसका जो एक वाज़ेह फ़ायदा हमें नज़र आता है वो ये है कि गरीब भिखारी नहीं बनता। जी, गरीब को किसी से भीख नहीं मांगनी होती, बल्कि साहिब सरवत लोगों को, जो लोग ज़कात देने वाले हैं, जो साहिब निसाब लोग हैं, जी, उनको पाबंद किया गया है कि वो तहकीक करके गुरबा को तलाश करें और तलाश करके उनके हाथ में ज़कात दें। बिल्कुल। तो ये जो बुनियादी इसका मकसद है ज़कात का, वो है मुआशरे से गुर्बत का खात्मा। अच्छा डॉक्टर साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी हयात मुबारका और खुलफाए राशिदीन के दौर में ज़कात की अदायगी के हवाले से कैसा निज़ाम बनाया था? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर ज़कात जमा करने के हवाले से एक निज़ाम तश्कील दिया, और आपने आमिलीन ज़कात मुतय्यन किए जो मुख्तलिफ इलाकों में जाते, जहाँ पे मुसलमान कबाइल आबाद थे या जी, मुसलमान थे, और वहाँ पे उनसे ज़कात बाकायदा कलेक्ट की जाती थी, जमा की जाती थी, और फिर इज्तिमाई तौर पर उस ज़कात को मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में ये एक निज़ाम राइज हुआ। जी, आपने अपने सवाल में खिलाफत राशिदा के अहद का भी तज़किरा बिल्कुल। किया है, तो खिलाफत राशिदा में जो पहले खलीफा अव्वल हैं, मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जी, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने जब खिलाफत संभाली, बल्कि खिलाफत का आगाज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद, जी, तो उसके अंदर जो
شروع کے جو مارکے درپیش تھے ان میں سب سے بڑا اور اہم مارکہ جو تھا وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ تھی۔ آپ نے جو فتنے اس وقت جن فتنوں نے جنم لیا، مثلا ختم نبوت کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کذاب تھے جنہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا، دعویٰ کر دیا، ان کی بھی بے کنی کی آپ نے۔ کچھ لوگ مرتد ہو گئے، پھر فتنہ ارتداد جو وقوع پذیر ہوا، جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بھی مقابلہ کیا، اور سب سے جو اہم ان کا مارکہ تھا وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف تھا، اور اس قدر سخت موقف اختیار کیا انہوں نے، فرمایا کہ میں ایک رسی بھی اگر کسی کی بنتی ہے زکوٰۃ کی تو میں وہ بھی معاف نہیں کروں گا۔ حالانکہ آپ کو کچھ صحابہ کرام نے یہ مشورے بھی دیے کہ نئی خلافت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، تو آپ نرمی کریں، لیکن زکوٰۃ کی اہمیت سے چونکہ خلیفہ اول آگاہ تھے، انہوں نے اس معاملے پر کسی قسم کی لچک دکھانے کی طرف وہ آمادہ نہیں ہوئے، اور انہوں نے اس نظام کو مضبوط بنا دیا، اور کوئی جواز کسی کے لیے نہیں چھوڑا کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم کس قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی کنفیوژنز ہیں، اور اس میں کسی حد تک ہمارا اپنا قصور بھی ہے کہ ہم ان مصارف کی نشاندہی نہیں کرتے جو مذہبی لیڈرشپ ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کے اندر بھی اس قدر شعور نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، بعض اوقات وہ صحیح ڈائریکشن میں صحیح جگہ پہ زکوٰۃ دیتے نہیں، جس کی وجہ سے زکوٰۃ کے جو ثمرات ہیں معاشرے میں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو زکوٰۃ کے مصارف کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو قرآن کریم نے بالکل واضح انداز میں مصارف زکوٰۃ بیان فرما دی ہے۔ جی میں ان مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ بھی کروں گا اور ان کی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلا جو مصرف بتایا گیا ہے قرآن میں وہ ہے فقراء، یعنی فقیر، اس کے بعد ہے مساکین۔ اب یہ اس میں نا ڈفرنس ہمیں کرنا چاہیے۔ فقراء ایسے غریب لوگ ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ اپنی کچھ ضروریات پوری کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ضروریات ان کی رہ جاتی ہیں، یا وہ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ یعنی جو نصاب ہے زکوٰۃ کا، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ نصاب کتنا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر سونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر رقم یا مال تجارت یا کوئی بھی چیز ہے جس پر 1 سال گزر چکا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یا پھر 52.5 تولے چاندی، یہ شرعی زکوٰۃ ہے۔ اس کی آپ ویلیو نکال لیں، اور اپنے جو آپ کے پاس ایسٹس ہیں، جو چیزیں کاروباری چیزیں ہیں یا ایکسٹرا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ لیں جن پر 1 سال گزر چکا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کی، سونے اور چاندی کی ویلیو کے برابر آپ کے پاس مال موجود ہے، مال تجارت موجود ہے، پیسہ موجود ہے، تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو ایسے مسلمان کہ جو صاحب نصاب نہیں ہیں یا جن کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ فقراء کہلاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں، رہنے کے لیے بھی کچھ نہیں، غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہوتے ہیں، بالکل غربت کی لکیر سے بہت نیچے، زیرو پہ ہوتے ہیں، ان کو مساکین کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں طبقات کو، دونوں کیٹیگریز میں آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ عاملین زکوٰۃ ہیں، مثلا جہاں پہ اسلامی ریاست ہوتی ہے وہاں پہ زکوٰۃ کا ایک نظام ہوتا ہے، اور عاملین جو ہیں وہ ریاست کی طرف سے وہاں پہ آتے ہیں اور لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، بیت المال میں جمع ہوتی ہے، اور پھر جو فلاح کے جو پروجیکٹس ہیں یا لوگ ہیں، افراد ہیں جو محتاج ہوتے ہیں، پھر ان میں تقسیم کی جاتی ہے۔ تو عاملین زکوٰۃ کو بھی اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ تالیف قلب کی بھی ایک کیٹیگری رکھی گئی ہے کہ آپ اسلام کی طرف لوگوں کا دل جوڑنا چاہتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے بھی کوئی نیو مسلم ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف جب رغبت
اختیار کر رہا ہے تو اس کا دل جوڑ دیا جائے اسلام کے ساتھ، اس جی کی جو ایفیلیشن ہے اس کو مضبوط کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ غلام ہیں، قدیم زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک غلاموں کا تصور ہوتا تھا، بالکل اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا غلام ہے جو تکلیف میں ہے، جس کا مالک اس پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس غلام کو آزاد ہونا چاہیے، تو اس کی گردن چھڑانے کے لیے، اس کو آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری جو قرآن نے بتائی ہے وہ ہے مقروض لوگ، جی جنہوں نے لوگوں کا کسی کا قرض دینا ہے۔ اب بہت سارے ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر ان کی زندگی بالکل ٹھیک چل رہی ہوتی ہے، لیکن ایک ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے مقروض ہوتے ہیں، قرض دینا ہوتا ہے، معاشی اعتبار سے اس قدر کمزور ہوتے ہیں کہ کسی سے پیسہ لیا اور پھر وہ قرض سالہ سال چلتا رہتا ہے، اور یہ ایک مسلسل ایک اذیت ہوتی ہے۔ بالکل تو اگر مقروض ہے کوئی شخص تو آپ اس کا قرض ادا کر کے بھی اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کیٹیگری ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اگر کوئی شخص نکلا ہے، کوئی جہاد کا ریاست نے اعلان کر دیا ہے اور اس میں مجاہدین جا رہے ہیں، جی تو مجاہدین کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کوئی جا رہا ہے، دین کے کام کے لیے جا رہا ہے، تو اس کی بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کر سکتے ہیں۔ بالکل ایک اور بڑی دلچسپ جو کیٹیگری ہے وہ ہے مسافر، ابن السبیل کا لفظ اس کے لیے آیا ہے، تو مسافر کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ ایک ایسا مسافر مثال کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے جو اپنے گھر میں بہت امیر ہے، لیکن وہ سفر کرتا ہوا ہمارے علاقے میں آیا اور وہاں پہ اس کا جو ذات راہ تھا وہ کھو گیا یا ختم ہو گیا یا کسی وجہ سے اس پہ غربت طاری ہو گئی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کا جو گھر ہے وہاں پہ یہ بہت امیر ہے، اس کے پاس ایسٹس بھی ہیں، یہ خود زکوٰۃ دینے والا ہے، لیکن اس مقام پہ چونکہ وہ غریب ہے، مسافر ہے، تو اس زکوٰۃ کی دولت سے آپ اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 8 ٹوٹل جو کیٹیگریز ہیں جو قرآن نے بیان فرمائی ہیں، تو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اسی کیٹیگری میں جو چیزیں آتی ہیں ان پہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات لوگ مساجد یا مدارس کے انتظامی اخراجات پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرتے ہیں، کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ جو مساجد ہیں، مساجد کے اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی ہے مساجد کی خدمت کرنے کی یا مساجد پہ پیسہ خرچ کرنے کی، تو لیکن یہ کیٹیگری ایک اور ہے۔ تو جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا، تو زکوٰۃ کا جو بنیادی ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان تک منتقل کی جائے وہ دولت، یعنی امیر مسلمان سے غریب مسلمان تک وہ دولت منتقل ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ مسجد میں دیتے ہیں یا اس قسم کے کسی تعلیمی ادارے میں دے دیتے ہیں تو اس میں یہ والی شرط پوری نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک مسلمان دے تو رہا ہے، لیکن آگے جو ہے وہ ایک ادارہ ہے یا ایک مسجد ہے، آگے ایک مسلمان کی جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، تو اس صورتحال میں پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے مساجد میں آپ مساجد کی مدد ضرور کریں، وہاں پہ ضرور آپ پیسہ دیں، لیکن وہ زکوٰۃ کی کیٹیگری والا پیسہ نہ ہو، وہ آپ اپنے طور پر ایک تحفہ دے دیں، صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، لیکن زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ اس کی یہی جو ابھی ہم نے جن کا ذکر کیا ہے مصارف کا، انہی مصارف میں خرچ ہونا چاہیے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں بہت سی NGOs اور مذہبی جماعتیں زکوٰۃ اکٹھا کرتی ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ دیکھیں، اب جو NGOs ہیں یا بہت سے مذہبی طبقات ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، اب وہ چونکہ ایک مذہب کے لبادے میں ہوتے ہیں تو لوگ بہت جلدی ٹریپ ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لیکن جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ڈیفرنٹ پروجیکٹ شروع کیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ ہماری مذہبی جماعتیں جو اپنے نظریات کے فروغ کے لیے مختلف میڈیا کے ادارے بنا رکھے ہیں، بہت سارے انہوں نے مدارس بنا رکھے ہیں، بہت ساری اپنی مساجد بنا رکھی ہیں۔ اب جب وہ زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں
تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ تو قرآن نے بتا دیے ہیں، واضح ہو گیا۔ تو بالکل واضح ہیں، تو وہی زکوٰۃ کا پیسہ، یا ان کو بعض اوقات این جی اوز کو یا جماعتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو چندہ آیا ہے یہ زکوٰۃ ہے یا ہمیں کسی نے کس مد میں دیا گیا ہے۔ کس مد میں دیا گیا ہے۔ جی اتنی احتیاط چونکہ ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جماعتیں گلی محلے سے چندہ اکٹھا کاری ہوتی ہیں، ہر جگہ سے اکٹھا کاری ہوتی ہیں، تو اب وہ جو ان کا بیت المال ہے یا جو بھی خزانے کے معاملات ہیں وہاں تک جب یہ پیسہ جاتا ہے تو مکس ہو جاتا ہے، جی تو اس وجہ سے یہ پھر پیسہ خرچ کرنے میں بھی تمیز نہیں برتی جاتی کہ یہ پیسہ کون سا ہے اور کس کیٹیگری میں اس کو خرچ ہونا چاہیے۔ تو میری رائے میں تو این جی اوز کی آپ ضرور مدد کریں، جماعتوں کی ضرور مدد کریں، لیکن وہ کسی اور کیٹیگری میں مدد کریں۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں، جو مصارف ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے زکوٰۃ خود ادا کریں تو بہت بہتر ہے۔ این جی اوز وغیرہ کو یا ان جماعتوں کو بالکل نہیں دینی چاہیے۔ ریزن یہ ہے کہ یہ جماعتیں پھر اپنے حساب سے اپنی ضرورت کے تحت ان کو خرچ کرتے ہیں، بعض اوقات اسراف بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات غیر ضروری چیزیں جو ہیں جو جماعت کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں امت کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی ایک بڑی اذیت ناک ایک بات ہے کہ مذہب کے نام پہ جو جماعتیں ہیں وہ انہوں نے امت کو اپنے آپ سے الگ کر رکھا ہے اور اپنا ایک مشن یا اپنا ایک نعرہ یا اپنا ایک جو سلوگن ہے اس کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کا وہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے جس نے معاشرے سے غربت کو ختم کرنا تھا، جس نے معاشی مسائل مسلمانوں کے حل کرنے تھے، وہ پیسہ کسی اور کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، کسی اور مقصد کے لیے وہ خرچ ہوتا رہتا ہے، تو اس کا پھر نقصان امت کو ہوتا ہے، نقصان اسلام کا جو معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اس کو ہوتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس قسم کے جو ادارے ہیں ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیں، ان کی مدد، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی اگر مدد کرنا چاہیں تو آپ کریں، اپنی عقیدت، اپنے محبت کا اظہار ان سے ضرور کیجئے، لیکن زکوٰۃ اسی کو دیجئے جس کا حق ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، بڑی عجیب سی اب صورتحال ہے کہ ہمارے بالکل ارد گرد لوگ بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے خاندان میں لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں، ان کی مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ جو ہے اپنی ایک مخصوص طبقے کو دے رہے ہوتے ہیں، اپنے نظریاتی اعتبار سے جن لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کا قانون ہے، اللہ رب العزت نے جو ایک اصول بتایا ہے، میرے خیال میں اگر اسی اصول کو اپنایا جائے تو بہتر ہوگا کہ جب آپ زکوٰۃ دیں اپنی تحقیق کریں اور اس تحقیق کے نتیجے میں دیکھیں کہ آپ کے قریبی لوگوں میں سے کون ہے جو اس زکوٰۃ کا زیادہ مستحق ہے، چاہے خاندان میں سے ہے، چاہے آپ کے ہمسائے میں سے ہے، چاہے آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، چاہے آپ کے سامنے جو لوگ موجود ہیں آپ ان کو نہیں بھی جانتے، لیکن اگر آپ کو یہ کنفرم ہے کہ وہ اس زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کو دیں۔ تو اس اعتبار سے اپنی زکوٰۃ کو مفید بھی بنایا جا سکتا ہے اور محفوظ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے بہت اہم معاملے پر ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی ہے، امید ہے یہ پروگرام ناظرین کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ناظرین آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا، کل ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔